बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। रिजीम चेंज ऑपरेशन का पार्ट 2, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन का कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ और अब हम कहाँ पर खड़े हैं और हमने किस किस्म की जंग लड़नी है। देखिए, जब इमरान आए ना पावर में, सबका ख्याल था, जनरल बाजवा इंक्लूडेड, कि यार ये बस इसको ले आए हैं, ये काबू कर लेंगे, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, बैलेंस करेंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ हम अपना टेट लेके जाएंगे। लेकिन इमरान ना तो प्लायबल था, ना इनके काबू में आया, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट में था कि मैं करूँगा। और उस वक्त जो सदर था ट्रंप, मैं ना पर्सनली तौर पर ट्रंप को बहुत डिसलाइक करता था शुरू में, और मैं कहता यार कितना बेहुदा आदमी है, जिस तरह वो अमेरिकन मीडिया ने उसको पोर्ट्रे किया। लेकिन ऑनेस्टली मैं अब जब ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ट्रंप पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के लिए बहुत अच्छा सदर था। उसने अमेरिका को किसी जंग में नहीं डाला। बाकी सारे अमेरिकन सदरों ने, सारों ने जंग में घसीटा फेंका अमेरिका को, उनकी जो डिफेंस लॉबी थी उसको सपोर्ट किया। इन्होंने उसने कहा वी हैव टू गेट आउट ऑफ ऑल वॉर। उसकी वजह से ये विड्रॉल हुआ अफ़गानिस्तान की, और इसी वजह से वो इमरान के साथ भी उसकी जो है अलाइनमेंट हुई, बिकॉज वो भी चाहता था कि एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पाकिस्तान रहे, हमारे इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करे, अपने भी इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करे। तो लेकिन ये जैसे ही वो गया ना, तो जो बाइडन आया, जो कि एक ट्रेडिशनल डेमोक्रेट है, और कहा जाता है जी रिपब्लिकन्स पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेट, लेकिन बाइडन जब आया, इट वाज वेरी क्लियर पहले दिन से कि वो इमरान खान को निकालना चाहता था। उसने इमरान खान को ना कॉल किया, ना कभी इनवाइट किया। उसके फॉरेन सेक्रेटरी ने भी उससे कभी बात नहीं की। वो क्लाइमेट चेंज की एक समिट थी, उस पर नहीं बनाया, मतलब बहुत बेइज्जती करने की कोशिश की। बिल्कुल क्लियर था कि बाइडन जो है, जो बाइडन की जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इमरान खान को नहीं चाहती। मेरा ये ख्याल है कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन एक्टिवली इनिशिएट हुआ आफ्टर बाइडन, जब बाइडन सदर बना पाकिस्तान का। और एक वो चाहता था कि एक प्लायंट, एक नरम कमज़ोर सी एडमिनिस्ट्रेशन आए, और उन्होंने उस वक्त से, ये मेरा असेसमेंट है, उस वक्त से बाजवा से बातचीत करनी शुरू कर दी थी कि भाई इस तरह ये है और ये है और वो है, और हमने पाकिस्तान पर कब्जा करना। देखें, इस वक्त यूएसए के क्या है सबसे बड़े कंसर्न। यूएसए के सबसे बड़े कंसर्न है, उनके हाईएस्ट रैंकिंग कमांडर्स ने कहा है, और ये उनके एक एम्बेसडर ने अपनी तकरीर में कहा है। वो उन्होंने कहा है, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी प्रेसिडेंट को, कांग्रेस को। उन्होंने कहा था हम रशिया को और चाइना को मिलिटरीली डिफीट नहीं कर सकते, कह दिया उन्होंने। तो अब अमेरिका क्या चाहेगा, उसका मकसद है कि रशिया को भी ब्लॉक करे और चाइना को करे, इसलिए कि रशिया और चाइना की अब एक स्ट्रेटेजिक अलायंस होगी। हालांकि रशिया इतनी बड़ी पावर अब नहीं रही, वो तो एक छोटी सी मिड लेवल पावर रह गई, जिस तरह के कुछ यूरोपियन स्टेट्स हैं। लेकिन चाइना पिछले 30 साल में उसने तो रिकॉर्ड ग्रोथ के बाद वो तो अमेरिका के साथ एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो था कि जी एक ही पावर होगी, अब नहीं, अब दो रह गए। उन्होंने कहा जी इनको ब्लॉक करो, कंटेन करो, इनसर्कल करो, इनको इकोनॉमिकली रोको किसी तरीके से, मिलिटरीली किसी तरीके से, जोग्राफाई तौर पर रोको, और जहाँ भी इनके रीजन है उसके अंदर दोस्त ढूंढो। सबसे बड़ा दोस्त उनको मिल गया इंडिया, बिकॉज इंडिया चाइना के साथ compete करता है इकोनॉमिकली, लेकिन चाइना से ट्रेड भी बड़ी करता है। तकरीबन 100-125 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है चाइना की और इंडिया की, लेकिन उसका वो कंपेटिटर भी है। अब पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान ने अपने आप को, जो हमने चाइनीज़ अपना वो अलायंस को नर्चर किया था, प्रमोट किया था, वो अब इस तहत पहुंच गया कि हमें चाइना ने अपनी जो उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो सबसे बड़ा उनका एक इकोनॉमिक जगरनॉट जिसको कहते हैं, वो चलाया। उसमें पाकिस्तान उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, सीपैक। और जब ये देखा कि जी 68 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, तो अब पाकिस्तान गेम में आ गया और अमेरिका की क्रॉस हेयर्स में आ गया कि भाई ये पाकिस्तान जो है ये मिलिटरीली भी अमेरिका की तरफ जा रहा है, हमारे से हथियार भी कम लेगा,
اور یہ اکنامکلی بھی اس کی طرف جا رہا ہے، اور یہ نیوکلیئر آرم بھی ہے. یہ ہم کیا کریں؟ عمران تو فرینڈلی نہیں ہے ٹورڈز دا یو ایس جس طریقے سے وہ چاہتے تھے. عمران نے کہہ دیا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کروں گا آپ کی کسی بھی وار کے اندر، لیکن پیس میں آپ کے ساتھ ہوں گا. افغانستان سے بڑی بےزتی ہو کے وہ نکلے، اس کا کچھ انہوں نے جو ہے ذمہ وار ہمیں ٹھہرایا کہ جی ہم نے ان کی مدد نہیں کی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اب انہوں نے کہا جی یہ تو اس کو تو نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، اب نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ یا تو مارشل لاء لگا دیں. اب مارشل لاء کا زمانہ چلا گیا، شاید آخری حربہ ہو جنرل باجوہ صاحب کے پاس، وہ بات کرتا ہوں. تو ان کا جی مارشل لاء تو لگ نہیں سکتا، رجیم چینج کرتے. اب رجیم چینج کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمیں اس طرح ہے کہ سب سے بڑی جو اس وقت طاقتور فورس پاکستان میں کون ہے؟ یہ پاکستان آرمی ہے. جنرل باجوہ، چلیے جنرل باجوہ صاحب یہ جو ہے نا اب یہ کام شروع کر دیں. جنرل باجوہ صاحب نے کیا کیا؟ جنرل باجوہ صاحب نے وہی کیا جو ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاتا نہیں ہوں، لیکن سب کو پتہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سارے جتنے اتحادیے ہیں ان کو وہاں بھیجا گیا، اور اٹ از لانگ اسٹوری. لیکن جو سب سے خطرناک مجھے جو چیز نظر آئی ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ جو اس وقت جتنا جو پلان جس طرح کیا گیا تھا کہ جی عمران کو نکالیں گے، مہنگائی بہت ہے، لوگ اس سے تنگ ہو جائیں گے، ایک پلائیبل ایڈمنسٹریشن آئے گی کرپٹ لوگوں کی، اس کے اوپر جنرل باجوہ اس کو کنٹرول کریں گے، امریکہ کی جو بیڈنگ ہوگی وہ کر دی جائے گی، وہ نہیں ہوا. وہ سارا پلان فیل ہو گیا. تو اب کس طرح قابو کریں پاکستان کو؟ اس لیے کہ لوگ تو قابو سے باہر ہو گئے. اب وہ تو عمران کے ساتھ چلے گئے، وہ تو سوچے تھے عمران کو چھوڑ دیں گے، یہ آئیں گے، یہ اکانومی کو سنبھالیں گے اور اکانومی ٹھیک ہو جائے گی تو لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. وہ نہیں ہوا. ابھی اس وقت سچویشن اب کیا ہوگی؟ سچویشن ابھی یہ ہے، میں آپ کو صرف 2 چیزیں کوٹ کر کے بتاتا ہوں. سب سے پہلے سنتھیا مکنلی ہے، ان کی 6 ٹائمز کانگریس وومن رہی ہے امریکہ کی، یو ایس کانگریس کی. وہ کہتی ہے کہ جی یہ انگریزی میں ہے، دا یو ایس اے ہیڈ اے بگ ہینڈ. امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا عمران خان کو نکالنے میں. ہی ریفیوز ٹو کنڈیم رشیا، انہیں رشیا کے خلاف بیان دینے سے انکار کیا. اینڈ وڈ ناٹ جوائن دا سینکشنز وار، اور وہ روس کے خلاف جو سینکشنز کی جنگ تھی اس میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتا تھا. اس کے علاوہ اس نے اپنے ملک میں سی آئی اے کے بیسز کی اجازت نہیں دی. یہ ان کی کانگریس وومن کہہ رہی ہے امریکہ، یہ میں نہیں کہہ رہا. اور آخر میں فائنلی ہی واز این آرڈنٹ سپورٹر آف پیلسٹینینز ایز واز کیوبا اینڈ ایران. یہ عجیب بات ہے. یہ دیکھیں کہ جی وہ فلسطینیوں کا بہت بڑا سپورٹر تھا، جیسے کہ کیوبا اور ایران، وہ 2 ملک جن کے خلاف انہوں نے ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے پچھلے 40 سال سے ایران اور 50-60 سال سے کیوبا. اب ایک بہت خطرناک خبر، اور یہ آپ نے آج افغان ڈیفنس منسٹر کا سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان جو ہے ان کو یہ انہوں نے اجازت دی ہے اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے کے لیے امریکہ کو ہمارے خلاف. تو ہمارے فارن آفس نے کہا نہیں. یہ مجھے ان سائڈ دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک انفارمیشن آئی ہے، میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں. دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہیز ٹولڈ لا میکرز، بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اپنے قانون والوں کو بتایا ہے کہ یو ایس از نیئرنگ اے سیکنڈ فارملائزڈ اگریمنٹ ود پاکستان، کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک دوسری اگریمنٹ سائن کر رہا ہے فار دا یوز آف اٹس ایئر اسپیس، اپنے ایئر اسپیس کو استعمال کرنے کے لیے، ٹو کنڈکٹ ملٹری اینڈ انٹیلیجنس آپریشنز ان افغانستان. یہ میں آپ کو ایکسرپٹ پڑھ کے دے رہا ہوں جو کسی ایک سورس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر سے بتا کے کہا کہ ملٹری اور انٹیلیجنس آپریشنز کرنے کی اجازت دی جائے افغانستان میں. دیر از آلسو این ایگزسٹنگ ایم او یو. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ایم او یو ہے یہ وہ والا ہے جو کہ مشرف کے ساتھ سائن کیا گیا تھا، اور شاید وہ چلتا جا رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اور ہمارے باقی سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ کانگریس کو اس اگریمنٹ کی ڈیٹیلڈ کلاسیفائڈ بریفنگ دے دی گئی ہے کہ پاکستان میں ہمیں اوور فلائٹ پرمیشن دے دی جا رہی ہے. تو یہ تو بات اب اندر سے آئی ہے کہ یہ اگریمنٹ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے کہ پاکستان
کو پاکستان اجازت دے رہا ہے اپنی ایئر اسپیس کو افغانستان کے خلاف. اب آپ سوچئے ہم کتنی مشکلوں سے کس جنگ سے باہر نکلے اور ہم اب کہاں آ کے پھنس گئے ہیں. اب جناب پاکستان اور امریکہ کی نا یہ ریلیشن شپ رہ نہیں سکتی، اس لیے کہ نہ ہم دوست ہیں، اگر دوست ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا، نہ ہم میاں بیوی ہیں، اگر میاں بیوی ہوتے تو طلاق ہو جاتی. ہم صرف چلاک قسم کے ایک دو پارٹنر ہیں، وہ ہمیں استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ پیسہ دیتے رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سیکیورٹی انٹرسٹ کو جو ہے ڈیفینڈ کرتے رہیں اور چائنا کے خلاف جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے ہمیں اس وقت تک تقریباً $78 بلین کی ایڈ دی ہے 1947 سے لے کر ابھی تک، اور زیادہ تر موسٹ آف اٹ جو ہے ملٹری. کہتے ہیں 50 بلین جو ہے وہ ملٹری ایڈ ہے، 28 بلین اکنامک ایڈ ہے. سارا پیسہ ہماری فوج کے پاس گیا ہے، اسی لیے ہماری فوج کو انہوں نے قابو کیا ہوا اور ہماری فوج کے سپہ سالار کو. میں آخر میں کنکلوڈ کرتا ہوں، بہت لمبا ویلاگ ہو گیا لیکن یہ بہت ضروری ویلاگ ہے. یہ ویلاگ آپ اس کو رکھیں اپنے ساتھ، اس کو بار بار سنیں، آپ کو سمجھ آئے. پاکستانیوں یاد رکھیں جو ہم اب جنگ لڑ رہے ہیں نا، عمران اور پاکستانی، ہم صرف اپنی انڈیپینڈنس کی، خود مختاری کی، وہ ہم صرف رجیم جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی یا باجوہ رجیم کے خلاف نہیں گئے. ہم جنگ کر رہے ہیں ایک امریکہ کی سپر پاور، ایکسٹرنلی ہم ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور اندرونی طور پر ہم پاکستان کے اندر جو سب سے طاقتور ادارہ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان آرمی، جو کہ طاقت دیتا ہے آرمی چیف، ہم اس آرمی چیف کے خلاف. ہمارے دو بہت بڑے دشمن ہیں، ایک بیرونی امریکہ اور ایک اندرونی ہمارے سب سے طاقتور ہمارا آدمی جس نے اس وقت پاکستان پہ قابو کیا ہوا ہے، جنرل، جس کو طاقت ملتی ہے فوج سے. اور اس کے ساتھ یہ سارے ایلیٹ کیپچرنگ، ہمارے پولیٹیشین کرپٹ، ہمارے لینڈ اونر، ہمارا لینڈ مافیا، ہماری بیوروکریسی جو ڈر گئی، ہماری پولیس جو ڈر گئی، ہماری جوڈیشری ڈر، ان سب کو قابو کر کے انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا. یہ آسان جنگ نہیں ہے جیتنے کے لیے. میں صرف میری التجا یہ ہے کہ جو واسٹ میجورٹی ہمارے افواج پاکستان کے افسر، سینئر، جونیئر، مڈل رینکنگ جوان، ہمارے عدلیہ، ہماری بیوروکریسی، ہماری پولیس، پلیز آپ دیکھیں کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے نہیں، اس میں سیاست کوئی نہیں، اس میں عمران نہیں ہے کہ جی عمران کو واپس لانا ہے. ہم امریکہ کا کلائنٹ سٹیٹ نہیں بن سکتے. امریکہ ہمیں کب استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے گا جس طرح اس نے پہلے پھینکا تھا. ہمارا اس کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارا انٹرسٹ اکنامکلی چائنا کے ساتھ الائنڈ ہے. ہاں وہ بھی اپنا فائدہ اٹھائے گا، کیوں نہیں اٹھائے گا، لیکن ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے. ہمارا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ ہم کشمیر کو بھول جائیں اور امریکہ سے ٹریڈ کر لیں اور ہم اسرائیل کو کر لیں. ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہم ایک خود مختار ملک بنے. آپ پلیز اس کو اس میں دیکھیں. میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی، باقی جتنی جماعتیں، ان کے سپورٹرز کو کہتا ہوں خدا را آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ یہ پاکستان کے لیے آپ کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے پاکستان کو بیچ دیا ہے امریکہ کے ہاتھ. پلیز ان کی باتوں میں مت آئیے گا. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان، آخر میں کہتا ہوں، پاکستان امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان فری ہو، ڈیموکریٹک ہو، عمران جیسے لیڈر کے انڈر ہو، کہ ان کے انٹرسٹ بھی سیف گارڈ ہوں، وہ بھی آ کے انویسٹمنٹ کریں، وہ بھی اپنے اکنامک فائدے اٹھائیں پاکستان سے. ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن ہم ان کی بندوق نہیں بن سکتے. ہم ان کا گندا کام نہیں کر سکتے جو لگ رہا ہے کہ ہم پھر افغانستان میں کرنے کو جا رہے ہیں، اور اس کا کیا بلو بیک ہوگا ہمارے لیے. یہ بہت سخت وقت ہے، اور یہ میں سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں ذرا اس کو غور سے سنیں. یہ بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے. ہماری جنگ ایک ورلڈ کی سپر پاور سے جو قابو کرنا چاہتی ہے پاکستان سے، اور ایک ایسی ایک لیڈرشپ کے ساتھ ہے اندرونی بہت ہماری پاورفل انسٹیٹیوشن کے، جس نے پاکستان کو بھیج دیا. دیکھیں ہمیں نہیں پتا، لیکن میں آپ کو یہ آخری بات بتا دوں کہ پاکستان کے جو نیوکلیر اثاثے ہیں وہ اب سیف نہیں ہیں.
میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ رجیم چینج ہوا ہے یہ صرف اس چھوٹی سی بات کے لیے ہو کہ جی امریکہ کو ہم اوور فلائٹ سپیس دے دیں افغانستان کے لیے. یہ بہت لمبا آگے جانے کا ہے. ہمارے نیوکلیر بھی لے لیے جائیں گے. پاکستانی مجھے اجازت دیجیے. بہت لمبا ویلاگ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, غور سے سنیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. خدا حافظ.